औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान सारे मोमिनों को मुबारक हो और काफिरों को मुनाफिकों को नामुबारक हो, क्योंकि अल्लाह सच्चा, उसके वादे पूरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज तारीख़ 19 मई 2018 है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुहाफ़िज़ है हमारा, हमारे सब सामान का अल्लाह मुहाफ़िज़ है। इस वीडियो में मैं बयान ये करना चाहता हूँ कि हजर अस्वद का मामला क्या है। आखिर हजर अस्वद है क्या। देखिए, हजर अस्वद के माने हैं, लफ्ज़ी माने हैं काला पत्थर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? काला पत्थर। अब इस काले पत्थर को मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। अल्लाहु अकबर। काला पत्थर जो कि काबतुल्लाह में ईस्ट साइड लगा हुआ है और वेस्ट फेसिंग है, वो काला पत्थर किसने लगाया था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। मगर उनके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को वहाँ पे रखा, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो क्या काले पत्थर का रिवाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ? नहीं, काले पत्थर का रिवाज नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी था। इस काले पत्थर का रिवाज, काला पत्थर रख के अल्लाह का घर बना के इबादत करने का रिवाज नूह अलैहिस्सलाम से पहले आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी था। आप बोलेंगे कि कैसे? देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली बार काला पत्थर रखा है वहाँ पर, तो बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली इमारत ज़मीन के ऊपर अल्लाह का घर बनाया गया, काबा, और काबा के अंदर रखा गया था काला पत्थर हजर अस्वद, जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ आया था। अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली बार रखा ये, तो फिर ये बात गलत हो जाएगी कि आदम अलैहिस्सलाम ने इसको जो है ना नहीं रखा। तो पता ये चला कि काबतुल्लाह का मुहाफ़िज़ अल्लाह है, यानी अल्लाह ही हिफाजत करता है काबतुल्लाह की, क्योंकि अल्लाह का घर है। तो उसके अंदर जो काला पत्थर रखा गया है, वो सही हालत में क्यों नहीं रहा? क्यों अल्लाह उसकी हिफाजत नहीं करा? अल्लाह ताला चाहता था कि उसका असल जो शक्ल है वो बिगाड़ दी जाए और छुपा दी जाए, ताकि वो क़ुर्ब क़यामत जब मसीह महदी आ जाए तब ज़ाहिर हो। तो अल्लाह ताला ने कुछ ज़ालिमों को इस्तेमाल किया और वो काला पत्थर चुरा के लेकर गए। फिर उसे जो है ना टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, फिर वो टुकड़ों को जमा करके ला के रखा गया। असल हालत सही हालत में नहीं रहा। अब देखना ये है कि काला पत्थर, अब देखिए, हदीस में तो सही रिवायतें मौजूद नहीं हैं इसकी हिस्ट्री की, मैं पूरा चेक किया हूँ। कहना ये भी कहा तो ये भी जाता है कि एक फ़रिश्ता था जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ आया और फ़रिश्ते ने जो है ना काले पत्थर का रूप लिया और वो काला पत्थर बन गया। और फिर हदीस में ये भी ज़िक्र आता है कि वो जो है ना उसकी 2 आँख होगी और वो गवाही देगा क़यामत के दिन उसे, यानी जो उसके साथ बोसा लेते हैं उसको। तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन कोई पक्की हदीस, कोई पक्के निशान नहीं मिलते। लेकिन हमको मिलता है कुरान पाक। कुरान में अल्लाह ताला कहता है, काबा में जो रखा है वो आयत है, यानी आयत कहा गया उसे। तो हम देखते हैं नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में काले पत्थर का रिवाज। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, जिन्हें ज़बूर अव्वलीन दी गई, यानी वेद दिए गए,
اور ویدوں میں بھی کالے پتھر کا ذکر آتا ہے جس کو آتما لنگم کہتے ہیں، جسے شیو لنگم بھی نام دیا گیا ہے، جس میں ایک عورت کا رحم اور مرد کا رحیم، یعنی مرد کا بچے دانی اور ماں کی بچے دانی کا نشان۔ رحیم کے اور رحمان کے لفظ اگر آپ دیکھیں تو نکلے ہیں لفظ رحمان کے رحم سے، ماں کے پیٹ میں جو رحم ہوتا ہے جس میں بچہ پلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حدیث کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی صفت ظاہر کرنے کے لیے رحم بنایا۔ ہندوازم میں بھی یہی ملتا ہے کہ سب سے پہلے آتما لنگم ظاہر ہوا۔ خیر، میں آپ کو بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پتھر کو پوجے جانے کا رواج ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع نہیں ہوا، یہ نوح علیہ السلام سے بھی شروع نہیں ہوا، یہ آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ لیکن اب کالا پتھر کعبۃ اللہ میں لگا ہے، اب ہر مسلمان تو عبادت کالے پتھر کی نہیں کرتا، نہ کعبہ کی کرتا ہے، تو پھر یہ ہے کیا؟ یہ اللہ کا نشان ہے، اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا ہے اس کو۔ لوگ کالے پتھر کو بوسہ دیتے ہیں، کعبۃ اللہ کو پکڑ کے دعائیں کرتے ہیں، کس لیے؟ کیا اللہ کو پکڑ کے دعا کر رہے ہیں وہ؟ کیا کعبہ کو، حجر اسود کو چومنا کیا اللہ کو چومنے کے برابر ہے؟ پھر کیوں چوما جا رہا ہے؟ کیوں اس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اللہ کے گھر کے سامنے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قبلہ ہے، تم ادھر جھک کے عبادت کرو گے تو اللہ قبول کرے گا۔ حالانکہ کعبۃ اللہ پہ چڑھتے ہیں، اوپر کھڑے رہتے ہیں اور کعبہ کے اندر بھی جاتے ہیں۔ کعبہ ایک پتھر ہے، پتھر کا گھر ہے، پتھروں کا، وہ اللہ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، اور اللہ اتنا بڑا ایک گھر میں نہیں سما سکتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پھر یہ کالا پتھر ہے کیا؟ اللہ کا نشان۔ تو ہم حقیقت میں حجر اسود کی صحیح تصویر اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس حالت میں ہے یہ کس حالت میں تھا پتھر اور اس کیسا تھا دکھنے میں، اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ حجر اسود آخر دکھنے میں کیسا تھا تو ہم پیچھے ہٹیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی آگے پیچھے جائیں گے، نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم میں ہی آئے مصری لوگ، وہاں پہ بھی کالے پتھر کا ذکر ہے، اور وہ کالا پتھر نشان دیا گیا ہے عورت کے رحم کا، صرف عورت کے رحم کا۔ لیکن اب ہم ہندوازم میں دیکھیں، دوسری قوم میں، ہندوز میں، تو اس کے اندر باپ کے رحم کا نشان بھی ہے، یعنی باپ اور ماں کا نشان دونوں، آتما لنگم۔ دیکھیے، بچہ باپ کے رحم میں تیار ہوتا ہے اور ٹرانسفر ہوتا ہے ماں کے رحم میں، اور دونوں ہی مل کے بچے کو پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے ہر کریشن، یعنی دنیا کی پوری کائنات کو پیدا کرنے کا کام اور اسے پالنے کا کام وہ اللہ کا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت اللہ بیان کرنا چاہتا ہے، اسے کہیں گے ماں باپ کا نشان۔ تو ماں اور باپ میں ہوتا کیا ہے؟ رحیم اور رحمان، رحیم اور رحم۔ تو رحمان لفظ نکلا ہے رحم سے، ماں کے۔ تو ہم دیکھیں گے یہ کیا مسلمان جو آج عبادت کر رہا ہے کعبۃ اللہ کی، حجر اسود کے سامنے جھکتا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور جب کعبۃ اللہ میں وہ حجر اسود نہیں تھا تب بھی وہ کعبۃ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، تو کیا ہے یہ؟ اس کی اصل پکچر کہاں ہے؟ اصل پکچر اس کی ملتی ہے ویدوں میں ذکر آتا ہے، اللہ کی نشانی ہے، آیت ہے، آتما لنگم، اور اس کا صحیح روپ دیا گیا ہے جو ہندوازم میں شیو لنگم کے نام سے ہے آج۔ تو ذرا غور کیجئے، پتہ یہ چلا کہ نوح علیہ السلام مسلمان ہیں، پرانی زبان میں ان کو برہمن کہے یا جو بھی کہا گیا کہ نرگنا برہما، یعنی بن دیکھے اللہ کی عبادت کرنے والے۔ تو اصل نشان ماں کے رحم کا اور باپ کے رحم کا ملتا ہے، یعنی ماں باپ کے جنس کا نشان ملتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو پہلے آدم علیہ السلام بھی یہی نشان بنائے۔ اب کہا جاتا ہے کہ جنت سے پتھر ہی آیا تھا،
تو پھر پتھر رکھ کے اللہ کا گھر بنا کے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے گھر کی؟ اللہ کی تو عبادت ویسے ہی بنا دیکھے کی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ کے گھر کو مندر کہا جاتا ہے۔ یہ مندر کیوں بنایا گیا؟ یہ اللہ کا مندر کیوں بنایا گیا جسے ٹیمپل کہتے ہیں، جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا ایک نشان ہے، اور یہی لفظ نشان قرآن پاک میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ میں جو رکھا ہے وہ نشان ہے، آیت ہے۔ اور یہی لفظ ویدوں میں آتا ہے کہ وہ نشان ہے۔ میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حجر اسود کی حقیقت کیا ہے۔ حجر اسود کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، برکت والا ہے، بہت بڑا برکت والا ہے۔ اور اللہ خود تو نہیں آئے گا دنیا ختم ہونے سے پہلے، حدیث میں آتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ آئے گا، مہدی، اور مہدی آئے گا اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ تو گویا مہدی کا آنا سرزمین پہ اللہ کے آنے کے برابر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں گویا وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے اللہ کے ریپریزنٹیٹیو کے تھرو اگر کوئی بیعت کرتا ہے، عہد کرتا ہے، تو اللہ کے ہی اوپر بیعت کرتا ہے، ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ اپنی صفت کو، رحمان رحیم کی صفت کو ظاہر کرنے کے لیے آخری مسیحا مہدی کو بھیجنے کا وعدہ کیا جو خلیفۃ اللہ ہے۔ اللہ کی صفت ہے رحمان و رحیم، اس کا نشان ہے حجر اسود، اور اس کا حجر اسود رحمان و رحیم کا نشان کا ریپریزنٹیٹیو ہے مسیح مہدی علیہ السلام، جسے ہندوز جو ہے نا شیوا کہتے ہیں، امبا کہتے ہیں ان کی بیوی کو، درگا کہتے ہیں۔ اب ہندوز یہ کیوں کہتے ہیں کہ شیو ہی اللہ ہے؟ تھوڑی سی وہاں پر مسٹیک ہے، شیو اللہ نہیں ہے بلکہ روح اللہ ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کی روح ہے جو مہدی بن کر، شیو بن کر ظاہر ہوگی۔ اللہ بڑا برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی روپ بہت بڑا ہے، وہ اس کا ریپریزنٹیٹیو شیوا ہے۔ گویا شیوا کا دنیا میں آنا، درگا کا آنا، اہل خاندان کا اس کا آنا گویا اللہ کا آنے کے برابر ہے، جبکہ شیو یعنی برکت والا مسیح مہدی اور اہل خاندان اللہ نہیں ہے، اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا وجود ظاہر کر رہا ہے مسیح مہدی علیہ السلام کے ذریعے۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ کا پروف، حجت اللہ۔ حجت اللہ کے معنی ہے اللہ کا پروف، اللہ کے وجود کا پروف، ثبوت۔ لہٰذا بحار الانوار حدیث میں ذکر آتا ہے مہدی حجت اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ثبوت ہے۔ اور حدیث میں ذکر آتا ہے سنیوں کے پاس بھی، شیعوں کے پاس بھی، کہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور حدیث میں ذکر آتا ہے بحار الانوار حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مہدی علیہ السلام کو اپنا رسول بنایا ہے، نبی نہیں۔ آخری نبی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی کے معنی ہوتے ہیں خبریں دینے والے۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جو اصلی جو کالے پتھر کا نشان ہے، دیکھو بھائی، بولنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہندوز ہیں یہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس بھی فرشتوں کا ذکر، جنات کا ذکر، دوزخ کا ذکر، جنت کا ذکر، فرشتوں کا ذکر، پرلے کا ذکر، مہا پرلے یعنی بڑی قیامت ذکر، چھوٹی قیامت کا ذکر، سب کچھ موجود ہے۔ تو یہ سب کہاں سے آیا علم ان کے پاس؟ موت کا دیوتا یمراج کا ذکر، چتر گپت یعنی اللہ کے فرشتوں کے لکھنے کا ذکر، ساری چیزیں موجود ہے۔ تو کہاں سے آیا یہ علم؟ یہ علم آیا نوح علیہ السلام کے ذریعے۔ تو یہ علم وہیں سے آیا، تو وہیں پر یہ کالے پتھر کا نشان بھی ملتا ہے، تو وہیں پر یہ ذکر ملتا ہے کہ شیوا جو ہے پیدا ہوں گے قرب قیامت میں، ماتا انوسویا اور اتری کو، یعنی سمبولک نام دیے گئے ہیں دو، جس کے 2 بھائی ہوں گے اور 3 بہنیں ہوں گی۔
سمجھ میں آئی بات؟ یہ کہاں ملتا ہے نشان شیوا کے ماں باپ کا ذکر؟ دتاتریہ کی تصویر میں آپ دیکھیں، دتاتریہ، انوسویا اتری کی کہانی دیکھیں کہ ایک پاکیزہ عورت کو جو ہے نا تینوں بھائی جنم لیں گے، اور جب تینوں بھائی جنم لیں گے تو تینوں جو ان کی بیویاں ہیں وہ بن جائیں گی سگی بہنیں، وہ جنم لیں گی، یعنی 6 بچوں کا ذکر آتا ہے، 3۔ اور یہی ذکر ملتا ہے ایجپٹ میں اوسیرس کے نام سے، اوسیرس کا بھائی ہیٹس، اور پھر یہی ذکر ملتا ہے آپ کو یونان میں زیوس کے نام سے، 2 بھائی پوسیڈین اور ہیٹس کے نام سے۔ ایجپٹ میں جو ذکر ملتا ہے بھائی کا جو ہیٹس کے برابر ہے وہ سیت ہے، SETH، سیت۔ تو یہی ذکر آپ کو ملتا ہے ہندوازم میں 3 بھائیوں کا ذکر، یہی ذکر آپ کو ملتا ہے حدیث شریف میں۔ گویا مہدی علیہ السلام کے بھائی جو ہے تلوار ہیں، اور تلواریں جو پکڑی جاتی ہے وہ 2 ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے، تو پتہ یہ چلا میکزیمم 1 ہاتھ یا 2 ہاتھ، تو 2 بھائی ہوں گے۔ اسی کا ذکر آپ کو حدیث میں بھی، بائبل میں ملتا ہے کہ بھائی بہن ہیں مہدی علیہ السلام کے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کے فرسٹ کمنگ میں تھے تو سیکنڈ کمنگ میں ہونا ضروری ہے۔ اور اسی کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتا ہے کہ بھائیاں بھی جو ہے مہدی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کریں گے، چال چلیں گے۔ تو بھائیوں کا ذکر 3 بہنوں کا ذکر، 2 بھائیوں کا ذکر ہر جگہ موجود ہے، تو وہی چیز میچ کیسے ہوتی ہے؟ آج ذرا غور کیجئے۔ مسلمانوں کو برا لگ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آتم لنگم جو شیو لنگم ہے جو کعبہ میں لگا ہے وہ حقیقت میں جو آج حجر اسود ہے وہی آتم لنگم ہے، تو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، ثبوت ہے اس کے سارے، اور یہ بات کو تو ظاہر ہونا تھا میرے آنے کے بعد ہی، اس سے پہلے تو کنفیوژن میں رہنا تھا آپ لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ مسیح دجال فلاں فلاں ہوگا اور اس پہ آپ کا عقیدہ ہو گیا، جبکہ یہ بات ظاہر ہونا تھا میرے ذریعے، تو بات آپ کی یہ بھی غلط۔ آپ نے تو سوچ لیا تھا کہ بھائی دابۃ من الارض، بہت ایک عجیب قسم کا جانور ہوگا، وہ نکلے گا فلاں فلاں، مکہ میں نکلے گا، صفا پہاڑی پہ سے نکلے گا، مروہ پہاڑی سے نکلے گا، اور کوفہ میں آئیں گے مہدی علیہ السلام، عراق میں آئیں گے، عیسیٰ الگ ہے، مہدی الگ ہے، مگر یہ ساری باتیں آپ کی غلط نکلی نا، آپ کی اپنی سوچ تھی، لیکن حدیث قرآن کو آپ نے غلط سمجھا تھا، کیونکہ وہ آپ سے راز رکھا گیا تھا، اور آپ سمجھنے کی کوشش کر کے ناکام ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حدیث قرآن غلط ہے، نعوذ باللہ، حدیث اور قرآن 100% صحیح ثابت ہوئے ہیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ثابت ہوئے ہیں، لیکن آپ کی جو سوچ تھی، آپ کی سوچ ناکام ہو گئی۔ اب میرے ذریعے یہی چیز کو آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، صحیح نکلتا ہے، تو آپ برا نہ مانیں، آج ہر ہندو شیو لنگم کو، آتم لنگم کو عزت سے دیکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ اگر آپ اس کو تصویری زبان میں لکھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں، رحمان لفظ نکلا ہے رحم سے، ماں کے، تو ماں کا رحم اتاریے آپ، یعنی جسے آپ یونی کہتے ہیں، یعنی بچہ دانی کہتے ہیں ماں کی۔ پھر آپ رحیم کے لفظ کو دیکھیں تو باپ کی بچہ دانی، یعنی باپ کا نشان اور ماں کا نشان، 2 سیکسز کا نشان۔ تو اگر آپ غور کریں تو تصویری زبان پہلے چلتی تھی ہندوازم میں، ایجپٹ میں، تو یہ تصویری بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تصویری زبان میں آتم لنگم کہا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تصویری زبان سے انسان سے ربط قائم کیا ہے۔ سورہ یوسف میں دیکھ لیں، 11 ستارے، چاند، سورج سجدہ کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، تو حقیقت میں اس سے مراد کیا ہے؟ بھائی بہن، ماں باپ۔ تو یہ تصویری زبان کا رواج پہلے سے ہے، تو یہ ہندوز میں چاہت ہے اس سچے مالک کو پانے کی، لیکن یہ کنفیوژن میں ہیں، ایسے ہی جیسے مسلمان کنفیوژن میں ہیں۔ تو یہ حقیقت جب ان کو معلوم ہو جا رہی ہے ماشاءاللہ سے، تو یہ سب ایمان لے آئیں گے اسی اللہ پر، جب انہیں یہ کہا جائے گا اور ثابت یہ ہو جائے گا
کہ ہاں اللہ ہی مہاوشنو یعنی سب سے بڑا پالنہار ہے، اللہ ہی کے صفات ہے برہما وشنو مہیش، یعنی پالنا، بچانا اور پھر دنیا ختم ہونے سے پہلے اپنے مہدی علیہ السلام کو بھیجنا۔ اور یہ قرآن اللہ پاک ہی نے یعنی مہاوشنو ہی نے یعنی یوم نرگنا برہما یعنی یہوے یعنی ہیونلی فادر نے ہی یعنی مہاوشنو نے ہی قرآن کو دیا ہے، تو یہ قبول کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ کنفیوژن کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے، اور یہ تصویری زبان کو پوجا کر رہے ہیں، تصویری زبان کے تصویروں کو پوج رہے ہیں، جو کہ شرک ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھنے کی کوشش کریں، میں اسلام کی تائید میں بات کر رہا ہوں اور ہر مذہب کی تائید میں ہوں۔ یہ میرے بال یہاں تک ہیں ماشاءاللہ سے، میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں، بار بار ہاتھ اسی لیے نہیں لگا رہا ہوں کہ میں کوئی فیشن کر رہا ہوں، میرے بال جو ہے کاندھے تک ماشاءاللہ سے، دیکھیں آپ، الحمدللہ۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا جو نشان ہے، اللہ کا نشان وہ پورا ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے، اور اللہ کے نشان سچے ہیں اور اللہ کے وعدے سچے ہیں ماشاءاللہ سے۔